तानिर्रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बे ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिका रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत कसस 20वां पारा और आयत नंबर जो है ना वो 14 हमने पढ़नी है। 14 आयत नंबर। वलम्मा और जब बलागा पहुँचे अशुद्धाहु अपनी जवानी को, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है कि जब वो अपनी जवानी को पहुँचा वस्तवा यानी पूरा ताकतवर हो गया। व आतैनाहु तो दी हमने उसको हुक्मन हिकमत का मतलब कि कुव्वत फैसला यानी फैसला करने की कुव्वत। व इल्मन और इल्म। व कज़ालिका और इसी तरह नज्जिल मोहसिनीन हम बदला देते हैं नेकी करने वालों को। अच्छा, जब वो अपनी जवानी को पहुंचा और पूरा ताकतवर हो गया तो हमने इसे कुव्वत फैसला और इल्म अता किया और इसी तरह नेकी करने वालों को हम बदला देते हैं। यहाँ ना एक लंबी बात जो है ना वो छोड़ दी गई है कि मूसा अलैहिस्सलाम की रज़ात के जो दिन थे, यानी दूध जब वो पीते थे अपनी माँ का, वो अपनी वालदा के पास गुजरे, जिससे इन्हें अपने वालिदैन और भाई बहन और ख़ानदान से जो है ना वो एक तो ज़ाहिर शनासाई हो गई और आइंदा भी इस तल्लक की वजह से मेल जोल जारी रहा, जिससे ये भी फ़ायदा हुआ कि वो अपने अबा जो थे अबा कराम जिस तरह इब्राहीम, इसहाक और यकूब अलैहिस्सलाम, इनके दीन से वो वाक़फ़ हो गए और बनी इसराइल की जो हालत ज़ार थी वो भी बराह रास्त उनको नज़र आ रही थी। तो जब दूध पीने की जो मुद्दत थी वो ख़त्म हो गई तो उसके बाद शाही महल में जो है ना मुंतकिल होने के साथ साथ इनकी परवरिश और तरबियत जो थी ना वो एक शहजादे की हैसियत से हुई। इन्हें उस वक़्त के तमाम अलूम और फ़नून लिखने पढ़ने और जो भी ज़िंदगी के जो भी तरीक़ेकार थे वो इनको सिखाए गए। जंग में जो दरकार थी आम तरबियत और सिपा सलारी के लिए ख़ास तरबियत दी गई। इन तमाम चीज़ों से बढ़कर अल्लाह ताला की ख़ास निगरानी और तरबियत थी जिसके ज़रिए से इन्हें आने वाली ज़िम्मेदारी के लिए तैयार किया गया। हत्ता कि वो जब अपनी पूरी जवानी को पहुँच गए, ये बालागा अशुद्धाहु सूरह यूसुफ में भी आता है ना, वहाँ हज़रत यूसुफ के लिए सिर्फ आता है बालागा अशुद्धाहु, तो जबकि यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम के लिए वस्तवा का लफ्ज़ भी आया, यानी वो पूरे ताकतवर हो गए, क्योंकि जिस्मानी कुव्वत यूसुफ अलैहिस्सलाम में मूसा अलैहिस्सलाम जैसी नज़र नहीं आती, क्योंकि इनका रोब दबदबा जो है ना वो बड़ा ज़्यादा था। जो कहा ना आतैनाहु हुक्मन व इल्मन, हुक्मन का असल में हिकमत यानी इसका मानी होता है फैसला करने की सलाहियत, और इल्मन से मुराद दुनिया और दीन का इल्म है, यानी जवान होने पर हमने इन्हें हक़ व बातिल में फैसला करने की अहलियत अता फरमाई और दुनिया और दीन दोनों का इल्म अता फरमाया, जिसमें से दुनिया के अलूम जो यानी कि शाही महल के ज़रिए से हासिल हुए और दीन का इल्म और इसका फ़हम वालदा के घर और ख़ानदान के ज़रिए से हासिल हुआ। बाज़ मुफस्सिरीन ने ना हुक्मन व इल्मन से मुराद जो है ना ये नबूवत ली है, मगर यहाँ ये मानी दुरुस्त मालूम नहीं होता, क्योंकि नबूवत तो उसके 10 साल बाद तूर पर अता हुई थी ना, जिस तरह आगे आ रहा है आयतों में इंशाल्लाह। व कज़ालिका नज्जिल मोहसिनीन, मोहसिनीन असल में एहसान का मानी नेक काम करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान की तफसीर जो बताई थी उसके साथ ये फरमाया कि अल्लाह की इबादत ऐसे करना गोया तुम उसे देख रहे हो, फिर अगर उसे नहीं देखते, यानी ये तसव्वुर नहीं आ रहा कि तुम उसे नहीं देखते तो वो तुम्हें देख रहा है। बुखारी में ना ये चीज़ बताई गई है। एहसान का एक मानी ये भी पता चलता है कि किसी मुआवजा की तलब या ख्वाहिश के बगैर किसी के साथ नेकी करना, जैसा कि बनी इसराइल के नेक लोगों ने कारून को नसीहत की थी ना, सूरत कसस में आगे आएगा व अहसिन कमा अहसन अल्लाहु अलैका, यानी एहसान कर जैसे अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया। फरमाया हम मोहसिनीन को ऐसे ही जजा देते हैं। इससे मालूम हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम एहसान की सिफ्त से पूरी तरह आरास्ता थे, जिसकी जजा में अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत व इल्म अता फरमाया। व दाखल अल मदीनाता और दाखिल हुए शहर में, अला हीनी उस वक़्त पर, हीनी गफलातिन जबकि गफलत में थे, मिन अहलिहा उसके रहने वाले, फवजदा पस पाया, फीहा इसमें राजुलैनी दो आदमियों को, यक तातिलानी लड़ते हुए, हाजा मिन शियाते ही एक उसके ग्रोह में से था, व हाजा मिन अदुवे ही और एक उसके ग्रोह में से था, एक उसके दुश्मनों में से था, अदुवे दुश्मन। फस्तगासाहु
پس جو ہے نا جو مدد مانگی اس سے الذی اس شخص نے من شیعاتے ہی جو اس کے گروہ سے تھا، یعنی اس کے الذی اس کے خلاف، من عدوہ ہی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا، فوقذاہ تو اس کو گھونسا مارا، موسیٰ نے، فقضا علیہ تو وہ اس کا جو ہے نا کام تمام کر دیا، فقضا یعنی کہ تمام کر دیا، علیہ اوپر اس کے، یعنی اس کا کام جو ہے نا وہ تمام کر دیا یا اس کو موت واقعہ ہو۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے سوچا، قال ھذا من عمل الشیطان، کہا یہ تو عمل ہے شیطان کا، انہ عدو بے شک وہ تو دشمن ہے، مضل اور گمراہ کرنے والا ہے، مبین یعنی وہ تو کھلم کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ اور وہ شہر میں نا اس کے رہنے والوں کی کس قدر غفلت کے وقت داخل ہوا تو اس میں دو آدمیوں کو پایا کہ لڑ رہے ہیں، یہ اس کی قوم سے ہے، یعنی ایک تو اس کی قوم سے تھا اور یہ اس کے دشمنوں سے ہے، یعنی حاضہ کا مطلب جو لفظی ترجمہ ہوتا ہے نا وہ یہ ہے، تو اس لحاظ سے یہاں جو ہے نا یہ کہا گیا، لیکن آپ نے یہ سمجھنا کہ ایک اس کے گروہ سے تھا اور ایک اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو جو اس کی قوم سے تھا اس نے نا اس سے اس کے خلاف مدد مانگی جو اس کے دشمنوں سے تھا، تو موسیٰ نے اسے گھونسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا، کہا یہ شیطان کے کام سے ہے، یقیناً وہ کھلم کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ اچھا، اس سے یہ جو ہے نا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، تو یعنی شہر میں داخل ہوا، اس سے معلوم ہوا کہ جو شاہی محلات تھے نا وہ عام آبادی سے باہر واقع تھے جہاں سے وہ شہر میں داخل ہوئے، تو غفلاتن یعنی کسی قدر غفلت اس کا ترجمہ ہے۔ ایک دفعہ وہ شہر میں ایسے وقت میں آئے جو کسی قدر غفلت کا وقت تھا، یعنی یہ صبح سویرے یا عشاء کے بعد یا دوپہر کے وقت میں سے کوئی وقت بھی ہو سکتا ہے، مگر غالب امکان یہی ہے کہ وہ دوپہر کا وقت تھا جب سڑکیں سنسان ہوتی ہیں، لوگ گرمی کی وجہ سے گھروں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ابن ابی حاتم نے اپنی صحیح سند کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ذکر کیا، وہ فرماتے ہیں نصف النہار، یعنی یہ دوپہر کا وقت تھا۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ وہ بنی اسرائیل سے ہیں، ان کو یہ پتہ تھا، اور وہ جو قبطی تھے نا، قبطیوں کے بنی اسرائیل پر جو مظالم سے بھی ان کو بخوبی وہ آگاہ تھے، کیونکہ وہ ہر روز اپنی آنکھوں سے ان مظالم کا مشاہدہ کرتے تھے، اس لیے قدرتی طور پر ان کی ہمدردیاں اپنی قوم کے ساتھ تھیں، قوم بھی جانتی تھی کہ وہ ان کے ایک فرد ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ جھگڑ رہے ہیں، ان میں سے ایک ان کی قوم سے ہے اور دوسرا قبطی ہے جو ان کے دشمن تھے۔ قبطی حسب عادت نہ غلام سمجھ کر اسرائیلی پر زیادتی کر رہا تھا، اسرائیلی اگر مقابلہ کر سکتا ہوتا تو اس سے مدد مانگنے کی ضرورت نہ تھی۔ جب وہ بے بس ہو گیا تو اس نے مدد کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی۔ موسیٰ علیہ السلام طبی طور پر کمزوروں اور مظلوموں کے ہمدرد تھے، اب ظلم ہوتے دیکھا تو مظلوم کو بچانے کے لیے آگے بڑھے اور قبطی کو ایک گھونسا مارا جس سے اس کا کام تمام ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا اسے قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا اور نہ ان کے وہم و گمان میں یہ بات تھی کہ وہ ایک گھونسے سے ہی مر جائے گا۔ جب اچانک یہ واقعہ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کے انجام پر غور کیا تو ان کے اور ان کی قوم کے حق میں اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، تو وہ سخت پریشان اور کہنے لگے کہ یہ شیطان کا کام ہے جس نے بڑے فساد کے لیے مجھے غصہ دلا کر یہ کام کروایا ہے، وہ تو ایسا دشمن ہے جو کھلم کھلا گمراہ کر دینے والا ہے۔ فوراً کہا قال ربی، کہا ہے میرے رب، انی ظلمت، بے شک میں نے ظلم کیا، نفسی اپنے آپ پر یا اپنی جان پر، فاغفر لی پس تو مجھے بخش دے، فغفر لہ تو اسے بخش دیا، تو اس نے اسے بخش دیا، انہ هو الغفور الرحیم کہ بے شک وہی بے حد بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہا ہے میرے رب، یقیناً میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، سو مجھے بخش دے، تو اس نے اسے بخش دیا، بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کر تو قتل نہیں کیا تھا، مگر جو پیغمبروں کی شان بڑی ہے، ان کی شان کے لحاظ سے یہ بے احتیاطی بھی مناسب نہیں تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے نا اسے گناہ سمجھا اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے طلبگار ہوئے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش فرما دی، مگر موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد بھی نادم رہے۔ اور قیامت کے دن جب لوگ ان کے پاس جائیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری شفاعت کیجیے، تو اپنی ندامت کا اظہار ان الفاظ میں کریں گے کہ کہیں گے کہ انی قتلت نفسا لم اومروا بقتلھا، یعنی کہ میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا جس کے قتل کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا۔ مسلم کی یہ حدیث ہے۔ قرآن کے بیان سے ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ قتل جو ہے نا یہ غلطی سے ہوا تھا، مگر بائبل موسیٰ علیہ السلام کو جان بوجھ کر قاتل جو ہے نا وہ یا مجرم ٹھہراتی ہے۔ چنانچہ اس کی روایت ہے کہ مصری اور اسرائیلی کو لڑتے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے ادھر ادھر نگاہ کی، جب دیکھا کہ وہاں کوئی دوسرا آدمی نہیں تو اس نے مصری کو جان سے مار کر اسے ریت میں چھپا دیا،
یہ یہود کی ان رد و بدل یعنی ان تحریفات میں سے ہے جن کی اصلاح قرآن نے فرمائی، جو پہلی تمام کتابوں پر مہیمن یعنی نگہبان ہے، کیونکہ قرآن نے تو ساری وضاحت کر دی نا کہ یہاں پہ غلطی ہوئی یار، یہاں سے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا فغفر لی میں بخشش کی درخواست کے ساتھ پردہ ڈالنے کی درخواست کا مفہوم بھی شامل ہے۔ تو یہ آتا ہے نا مغفرن، اصل میں یہ اس خود کو کہتے ہیں جس کے ساتھ جنگ میں سر ڈھانپتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معاف فرما دیا اور اس واقعہ پر پردہ بھی ڈال دیا، اور اگلے دن پیش آنے والے واقعہ تک کسی کو خبر نہیں ہوئی کہ قتل کس نے کیا تھا۔ کالا ربی، کہا اے میرے رب، بما انعمتا، ساتھ اس کے جو تو نے انعام کیا، علیہ، مجھ پر، فلن، پس ہرگز نہیں، اکونا، میں ہوں گا، ظہیراً، مددگار، للمجرمین، گناہ گاروں کا یا مجرموں کا۔ کہا ہے میرے رب، اس وجہ سے کہ تو نے مجھ پر انعام کیا تو میں کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ یعنی اے میرے رب، تو نے جو مجھ پر انعام کیا کہ مجھے ہر قسم کی نعمت سے نوازا اور میرے فعل پر پردہ ڈال دیا، اس وجہ سے میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی مراد مجرم سے وہ اسرائیلی ہو جس کی انہوں نے مدد کی تھی، چنانچہ وہ جرم کا سبب بنا تھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجرمین سے فرعون اور اس کی قوم کے لوگ مراد لیے ہوں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور مجرم تھے، اور ان کے اللہ تعالیٰ کے حضور عہد کرنے کا مطلب یہ ہو کہ تو نے جو مجھے نعمت اور عزت اور راحت اور قوت عطا فرمائی ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ اسے ان مجرموں کی حمایت اور مدد میں صرف نہ کروں، بلکہ ان سے اپنا تعلق توڑ کر اس ظالم حکومت کا یعنی کہ پرزا نہ بنوں۔ ابن جریر اور بہت سے دوسرے مفسرین نے موسیٰ علیہ السلام کے اس عہد کا یہی مطلب لیا، اور حافظ ابن کثیر نے بھی اس کے مطابق تفسیر فرمائی ہے۔ اس آیت سے ظالم حکمرانوں کا ساتھ دینا اور ان کا تعاون کرنے کی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ، پس یعنی کہ صبح کی بیچ شہر کے، خائفاً، ڈرتے ہوئے، یا ترقبو، اور انتظار کرتے ہوئے۔ یا ترقبو کا مطلب ہوتا ہے، ویسے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ادھر ادھر دیکھنا، چھپتے چھپاتے، تو اور انتظار کرنا، یعنی اس کا جو مطلب جو ہوتا ہے نا لفظی ترجمہ، یعنی گردن پھیر کر ادھر ادھر دیکھنا، انتظار کرنا، اس کا جو لفظی ترجمہ ہے یہ۔ اور صبح کی بیچ شہر کے، خائفاً، ڈرتے ہوئے، یا ترقبو، اور انتظار کرتے ہوئے، فَإِذَا الَّذِي، پس جب وہ شخص، زِسْتَنْصَرَہُ، جس نے مدد مانگی تھی اس سے، بالامسی، کل کو، یستصرخہ، تو پھر اس سے مدد کی درخواست کر رہا تھا، یعنی پھر وہ فریاد کر رہا تھا۔ قَالَ لَهُ، کہا اس کے لیے، موسیٰ نے، اِنَّکَ، بے شک تو، لَغَوِیٌّ مُبِین، گمراہ ہے ظاہر، یعنی ضرور کھلا گمراہ ہے۔ تو غرض اس نے شہر میں ڈرتے ہوئے صبح کی انتظار کرتا تھا، تو اچانک وہی شخص جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی اس سے فریاد کر رہا تھا، تو موسیٰ نے اس سے کہا، یقیناً تو ضرور کھلا گمراہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی قتل ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے شہر میں نہ اس حال میں صبح کی کہ کل کے واقعہ سے خوفزدہ تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور کب کوئی انہیں گرفتار کرنے کے لیے آتا ہے، کہ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ وہی اسرائیلی جس نے کل ان سے ایک قبطی سے بچانے کے لیے مدد مانگی تھی، وہ ایک اور قبطی سے لڑ رہا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو اس نے چیخ کر انہیں مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کل کے واقعہ سے جو تھے نا وہ بہت پریشان تھے، اسے کہنے لگے، یقیناً تو کھلا گمراہ شخص ہے، یعنی ہر روز کسی نہ کسی سے لڑنا جھگڑتا رہتا ہے۔ کل ایک شخص سے لڑا تھا، آج ایک اور سے جھگڑا جو ہے وہ تم مول لیے کھڑا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ کل تیرے سبب سے میں ایک جان کو قتل کر چکا ہوں، اب تو نے پھر وہی ماحول بنا دیا۔ پھر جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو پکڑنے کا ارادہ کیا، چونکہ انہوں نے بھی ابھی اسرائیلی کو ڈانٹا تھا، اس لیے وہ موسیٰ علیہ السلام کے تیور دیکھ کر ڈر گیا اور سمجھا کہ وہ اسے پکڑنا چاہتا ہے۔ اس نے جان بچانے کے لیے کہا کہ موسیٰ، تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل کو ایک بندہ قتل کر دیا تھا؟ اس سے پہلے کہ یہ راز یعنی موسیٰ اور اسرائیلی کے سوا کسی کو معلوم اس سے پہلے نہیں تھا، تو جب قبطی نے یہ بات سنی تو فوراً جا کر فرعون کو اطلاع دی۔ فرعون شدید غضبناک ہوا اور اس نے خود اپنے سرداروں کی مجلس بلا کر فیصلہ کیا کہ اب اس کے سوا کوئی حل نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ یہ تو حقیقت میں جو ہے نا، اصل میں تو یہ بنی اسرائیل کا ہی حامی ہے۔ لما ان ارادہ، پس جب یہ کہ ارادہ کیا، ان یبطشا، یہ کہ میں پکڑوں، بالذی، اس شخص کو، ہوا عدو لہما، وہ جو دشمن ہے ان دونوں کا۔ کالا، کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ترید، کیا تو چاہتا ہے،
ان تقتلانی یہ کہ تو مجھے قتل کرے، کما قتلتا جیسا کہ قتل کیا تھا نفسا ایک جان کو بالامس کل کو، ان تریدو نہیں ارادہ کرتا الا مگر ان تکونا یہ کہ تو ہو جبارن فی الارضی طاقتور بیچ زمین کے، یا جبر کرنے والا یا زبردست بن جائے بیچ زمین کے، وما تریدو اور نہیں تو ارادہ کرتا ان تکونا من المصلحین یہ کہ تو ہو اصلاح کرنے والوں میں سے۔ پھر جو ہی اس نے ارادہ کیا نا کہ اس کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو اس نے کہا ہے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ مجھے قتل کر دے جس طرح تو نے کل کو ایک شخص کو قتل کیا ہے؟ تو نہیں چاہتا مگر یہ کہ زمین میں زبردست بن جائے، اور تو نہیں چاہتا کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ کہ وہ جب اس کو پکڑنے لگا تو اس نے کہا اچھا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح تم نے کل کو قتل کیا؟ تو وہ دوسرا بھی جان گیا بندہ، اس نے جا کے فرعون سے بات کی، اور وہ فرعون نے اپنے بندوں کو بلا لیا، سارے سرداروں سے مشورہ جو ہے نا وہ شروع ہو گیا۔ تو انہی سرداروں میں نا ایک بندہ جو تھا نا وہ موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا۔ اب وہ بندہ جو ہے نا وہ جلدی سے دوڑتا ہوا جو قریب ترین رستے تھے ان میں پڑتا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گیا۔ ادھر فرعون کے آدمی موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ ہوئے، ادھر مجلس میں جو موجود ایک اس کا خیر خواہ شخص تھا، وہ فوراً شہر کے سب سے دور کنارے سے گلیوں بازاروں کے قریب ترین راستے سے دوڑتا ہوا آیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا موسیٰ سردار تمہیں قتل کرنے کا مشورہ کر رہے ہیں، اس لیے فوراً یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ سورہ یاسین میں ہے نا جاء من اقصی المدینۃ رجل یسعی، تو یہاں جو ہے نا یہاں آیا جاء رجل من اقصی المدینۃ یسعی، تو مفسرین نے فرمایا ہر مقام پر وہ لفظ پہلے لایا جاتا ہے جو وہاں اہم ہوتا ہے۔ اس مقام پر اس آدمی کی مردانگی بیان کرنا اہم ہے، اس لیے راجل کا لفظ جو ہے نا وہ پہلے ذکر فرمایا، کیونکہ فرعون کا راز فاش کرنے کے نتیجے سے آگاہ ہونے کے باوجود اس نے اپنے جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع دی، اور یہ کسی مرد ہی کا کام ہو سکتا تھا۔ پھر یہ بھی اس کی مردانگی تھی کہ بہت دور جگہ سے سرکاری دستے سے پہلے پہنچ گیا۔ شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں ادھر کہ یہ اس لیے سنایا گیا، یعنی یہ سارا جو قصہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لوگ ان کی جان لینے کی فکر کریں گے، ایک ٹائم آنے والا ہے، یہ مکی صورت ہے نا، تو لوگ ان کی جان لینے کی فکر کریں گے اور وہ بھی وطن سے نکلیں گے، چنانچہ کافر سب اکٹھے ہوئے تھے ان پر جو ہے نا مل کر چوٹ کریں، اور اسی رات پھر آپ جو ہے نا وطن سے ہجرت کر گئے۔ تو یہ پہلے ایک تسلی اور یہ ساری وضاحت جو ہے نا وہ اللہ دے رہا ہے کہ نبی تیرے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ ہونے والا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ فخرج منہا پس نکلے اس میں سے خائفاً ڈرتے ہوئے، یا ترقبو اور انتظار کرتے ہوئے، کالا کہا ربی میرے رب نجنی مجھے نجات دے من القوم الظالمین قوم ظالموں سے۔ تو وہ ڈرتا ہوا اس سے نکل پڑا اور انتظار کرتا تھا اور کہا ہے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں سے بچا لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی تو فوراً اکیلے ہی اس شہر سے نکل کھڑے ہوئے۔ اس سے پہلے انہیں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا، بلکہ وہ تو شہزادے کی حیثیت سے نہایت خوشحالی کے ساتھ بڑی راحت آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اب شہر سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دشمن کی گرفت سے بچتے ہوئے نکلے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب جس طرح تو نے میری معجزانہ طریقے سے پرورش فرمائی، مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ ظالم اس لیے فرمایا کہ پہلے بے شمار مظالم کے علاوہ ان کا تازہ ترین ظلم یہ تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گئے، جو ایک سری ظلم تھا، کیونکہ قتل خطا کی سزا جو ہے نا کسی قانون میں بھی قتل نہیں ہے۔ جو ایک بلا ارادہ غلطی سے قتل ہو جائے اس کی سزا جو ہے نا وہ کسی بھی قانون میں قتل نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ وجاء رجل آیا ایک آدمی من اقصی المدیناتی یعنی کہ دور کے کنارے شہر سے، یسعی دوڑتا ہوا، کالا کہا یا موسیٰ اے موسیٰ ان الملا بے شک سرداروں نے، یا تعمیرون مشورہ کیا ہے بے کا تیرے لیے، لے یقتلوک کا تاکہ قتل کر دیں تجھ کو، فخرج پس تو نکل جا، انی بے شک میں اللہ کا تیرے لیے من الناصحین خیر خواہوں میں سے ہوں۔